सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार, किसी को आगे हो गया जाने मत दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत, आफ़ताब नबूवत माहताब रिसालत, शबे असरा के दूल्हा, नौशे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरु दुजा, तैबा के शम्सो दुहा, ताहा व यासीन मुअल्लिम इंसानियत, हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नूर में एक दिल और एक ज़ुबान होकर दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करने की सआदतें हासिल करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अजमईन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपको कुछ सुनना है और इस महफिल पाक के फुजूज़ व बरक़ात को अपने दामन में समेटना है तो आप तमामी हजरात को सबसे पहले बाअदब होना होगा। कौन क्या करता है हमें इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। किसी को आने जाने मत दो। हम क्या कर रहे हैं और क्या करने आए हैं उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। दुरूद पाक की गुजारिश की होना तो ये चाहिए था कि पूरा मजमा एक आवाज़ हो जाता, मगर वो चीज़ नज़र नहीं आई। मैं फिर एक चीज़ पढ़ता हूँ। गए जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बे कमालिही, गए जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बे कमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बे जमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बे जमालिही, है वो बेमिसाल दरी चेशक हसनत जमीओ खिसालिही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अजमईन। अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, अंधेरे पाँव न फैला सकें ज़माने में, दुरूद पढ़िए कि हर समत रोशनी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब मोहब्बत रसूल की बात आती है, जब इश्क़ रसूल की बात आती है, तो कलमा पढ़ने वाला सुन्नी मुसलमान चाहे अमल के एतबार से कितना ही कोरा क्यों न हो, वो इश्क़ रिसालत में झूमता और मचलता नज़र आता है। और उसी इश्क़ रिसालत के दायरे में एक आशिक़ रसूल बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत में एक इल्तिजा पेश कर रहा है, एक आरज़ू और तमन्ना पेश कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपकी दिल की धड़कन बन सके और आप भी इसके साथ शामिल हो जाएं। मैं ये देखना चाहूँगा, आपको खिताब तो सुनना है, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, लेकिन मैं आपके उस जज्बे पर और उस जज्बे की उस रग पर उंगली रखना चाहता हूँ जिस जज्बे में नबी का इश्क शामिल है, नबी की मोहब्बत शामिल है, नबी ये कौनैन की इस्मतो अज़मतो वकारो शानो रिफ़ातो आबरू के लिए मर मिटने का हौसला और जज्बा शामिल है। मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ और इस हवाले से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, शायद ये सबकी तमन्ना है, सबकी आरज़ू है, सबकी ख्वाहिश है, सबकी मुराद है, और वो ये है कि ख्वाब में आकर कभी मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। ख्वाब में आकर कभी जलवा दिखा दो या नबी।
خواب میں آ کر کبھی جلوہ دکھا دو یا نبی، میرے گھر کو بھی کبھی جنت بنا دو یا نبی، میرے گھر کو بھی کبھی جنت بنا دو یا نبی۔ اور پھیکی پڑتی جا رہی ہے جانے کیوں اس کی چمک، پھیکی پڑتی جا رہی ہے جانے کیوں اس کی چمک، چاند کو ایک بار پھر تلوہ دکھا دو یا نبی، چاند کو ایک بار پھر تلوہ دکھا دو یا نبی۔ اور کون نہیں جانتا ہے کہ جب جسم و روح کا تعلق ٹوٹ جائے گا تو انسان کو 2 گز زمین کے اندر قبر کی کالی کوٹھری میں سلا دیا جائے گا، نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، نہ کوئی دائیں ہے نہ کوئی بائیں ہے، تنے تنہا انسان اپنے اعمال کے ساتھ قبر کی کالی کوٹھری میں پڑا ہوگا۔ ایسے ماحول میں ایک عاشق رسول یہ دعا کر رہا ہے کہ ہر طرف اس میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، ہر طرف اس میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، قبر میں آ کر ہماری مسکرا دو یا نبی، قبر میں آ کر ہماری مسکرا دو یا نبی۔ اور ایک شعر، اللہ اکبر، میں نے بے شمار بڑے بڑے جلسوں میں یہ پڑھا ہے، الحمدللہ میں نے عاشقان رسول کو اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر کے اس شعر کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں آپ تک وہ پہنچا دیتا ہوں، شاید آپ کے دل کی دھڑکنوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ قبر میں ہر طرف اس میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، قبر میں آ کر ہماری مسکرا دو یا نبی۔ اور پہلے تو پتھر بنا دو اپنی گلیوں کا مجھے، مفتی صاحب قبلہ، پہلے تو پتھر بنا دو اپنی گلیوں کا مجھے، پہلے تو پتھر بنا دو اپنی گلیوں کا مجھے، اور پھر طلبوں سے اپنے ٹھوکر لگا دو یا نبی، اور پھر طلبوں سے اپنے ٹھوکر لگا دو یا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس محفل پاک میں ہم اور آپ اکٹھا ہیں اور حاضر ہیں، مدرسہ فیضان غریب نواز کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، جو بچوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات تک اسلام کا عظیم الشان پیغام پہنچانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اس بزم پاک کی حاضری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کے اس پرفتن ماحول میں دین سے شغف رکھنے والے لوگ کہاں ہیں، دین سے محبت رکھنے والے لوگ کہاں ہیں، دین کی تعلیمات کو سیکھنے والے لوگ کہاں ہیں، دین کے قوانین اور اصول کو سمجھنے والے لوگ کہاں ہیں۔ دین سے ہٹ کر کے کسی اور مجلس کے لیے آواز دے دیجئے، ہزاروں ہزار کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہلانے والے دائیں بھی نظر آتے ہیں، بائیں بھی نظر آتے ہیں، آگے پیچھے بھی نظر آتے ہیں، مگر محافل دینیہ کے اندر اگر ہم کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کا جائزہ لیں، اگر اللہ و رسول کے وحدانیت و رسالت کا اقرار کرنے والوں کی تعداد کا جائزہ لیں، تو آپ نظر اٹھا کر کے اپنے دائیں اور بائیں ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ کڑوی باتیں ہیں، شاید آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یقیناً یہ کڑوی ہے پر سچی ہوگی، کیونکہ یہ فقیر بولتا گرچہ کڑوی ہے لیکن سچ بولتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی اصلاح مقصود ہے، آپ کی غرض مقصود ہے، آپ کو صراط مستقیم پر ڈالنا مقصود ہے، نفسانیت شامل نہیں ہے، طبیعت پرستی شامل نہیں ہے، اپنا ذاتی مفاد شامل نہیں ہے۔ آج تو ہماری محفلوں کو بھی بانٹ دیا گیا ہے، آج تو ہماری مجلسوں کو بھی بانٹ دیا گیا ہے، فلاں جگہ مجلس ہوگی، افراد کی کثرت نظر آئے گی، وہی مجلس کسی دوسری جگہ منعقد کر دی جائے، وہی لوگ وہاں ہے، کوئی بات نہیں، چلو پھر کبھی دیکھ لیا جائے گا۔ سمجھ نہیں آتا دین سے محبت کرنے والوں کا یہ مزاج کب سے ہو گیا، نبی کونین سے محبت کرنے والوں کا مزاج کیسے ہو گیا۔ دینی محفلیں جہاں بھی منعقد کی جاتی ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے، اللہ و رسول کا فرمان عام کیا جائے، اسلام کی تعلیم عام کی جائے، نبی کونین کی محبت کا
پیغام عام کیا جائے، اس کے رسول کا جام لوگوں کو پلایا جائے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر کیوں بانٹ کر کے رکھا ہے؟ بس یہ بات آپ تک پہنچا کے میں آگے گزر جاؤں گا۔ سوچنا آپ کو ہے، سمجھنا آپ کو ہے، فکر آپ کو کرنی ہے۔ عزیزان ملت، میں نے اللہ کے رسول کا ایک مقدس فرمان پڑھا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے پھر دوسروں کو سکھایا کرتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو پہلے قرآن سیکھتا ہے پھر دوسروں کو سکھایا کرتا ہے۔ آج ایک دوسرے کو بہتر کہنے والے اس زمین پر بہت موجود ہیں، مگر ایک انسان اگر کسی انسان کو بہتر کہتا ہے تخت و تاج کی بنیاد پر، کرسی کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، جاہ و حشمت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے، تو یاد رکھیں اگر ایک انسان کسی انسان کو بہتر کہتا ہے تو اس کا ذاتی فائدہ شامل ہو سکتا ہے، ذاتی مفاد شامل ہو سکتا ہے، اپنا ذاتی کوئی بینیفٹ شامل ہو سکتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت اگر کسی کو بہتر کہہ دیں تو اللہ اکبر اندازہ لگائیں کہ یقیناً وہ بہتر ہوگا، کیونکہ پیغمبر اعظم کی زبان اپنی مرضی سے نہیں چلا کرتی۔ اللہ کا کلام بولتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتا، نبی جو بھی بولتا ہے وہی خداوندی سے بولا کرتا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کونین نے مالداروں کے حوالے سے نہیں کہا ہے کہ وہ بہترین انسان ہے، تخت و تاج والوں کو نہیں کہا ہے کہ بہترین انسان ہے، اور دنیاوی طور پر جو جاہ و حشمت رکھتے ہیں انہیں نہیں کہا۔ ایک بچہ جو آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک بچہ ہو یا بچے کے ماں باپ ہوں، اگر ایک پترے کے کمرے میں رہتے ہوں لیکن اگر انہوں نے صحیح طریقے سے اللہ کے مقدس کلام کو پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے اور پھر دوسروں کو پڑھایا اور سکھایا، تو مصطفیٰ کی زبان کہتی ہے کہ بلڈنگ میں رہنے والا اگر قرآن کی تعلیم سے ناآشنا ہے تو جھوپڑی میں رہنے والا جس نے قرآن پڑھ لیا ہے وہ بلڈنگ میں رہنے والے انسان سے اچھا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بچے جو لوگ شروع سے اس بزم میں حاضر ہیں انہوں نے بچوں کو سنا ہوگا، کسی نے قرآن عظیم کی تلاوت کی، کسی نے کلمہ پڑھ کر کے سنایا، کسی نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا اس کے ترجمے پڑھے، کسی نے احادیث کریمہ سنائی مختلف طریقے سے، کسی نے نماز کے فرائض بتائے، کسی نے نماز کی سنتیں بتائیں، کسی نے اور چیزیں بتائیں، کسی نے کچھ بتایا۔ ان بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ میں بہت احتیاط سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں قرآن عظیم پر تھوڑی سی بات کروں گا، مگر آج ہمارا المیہ تو دیکھیں، اللہ اکبر، اگر مسجد کے اندر 100 لوگ نمازی ہیں، 100 افراد نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، تو میں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں 50% لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا۔ یہ یاد رکھنا میری بات، 50% لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا۔ کیا سمجھا ہے ہم نے؟ معاف کیجئے گا، مسجد کوئی کھیل کا میدان ہے؟ مسجد ہمارے طبیعت پرستی کی جگہ ہے۔ ایک کھیل کے میدان میں بھی اسی کھلاڑی کو اتارا جاتا ہے جو کھیل میں ماہر ہوا کرتا ہے، اناڑی کو نہیں اتارا جاتا۔ مگر کبھی آپ نے سوچا مسجد کے ائمہ اپنے درس کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، علماء اپنے بیانات اور نصیحتوں کے ذریعے کیا آپ تک یہ پیغام نہیں پہنچاتے؟ ایک جملہ یہ سن لیں اور مسجد میں جا کر کے نگاہ ڈال کر کے آپ دیکھ لینا، کیا بار بار آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ جب سجدے میں جائیں تو پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے؟ کیا آپ کو بتایا نہیں جاتا؟ مگر مسجدوں میں جا کے آپ دیکھیں
50% سے زائد لوگ آپ کو ملیں گے جو اس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کیا مسجد کوئی طبیعت پرستی کی جگہ ہے؟ کیا سمجھا ہے ہم نے؟ ہم جیسے گئے کھڑے ہو گئے، جس طرح چاہا ہم نے جھک لیا، جیسے چاہا پیشانی پر زمین رکھ دی، اللہ کا سجدہ ادا ہو گیا؟ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ بہرکیف میں نے حدیث مصطفیٰ جان رحمت پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھایا کرتا ہے۔ کیا ہے قرآن؟ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کلام الہی بھی ہے۔ اور کیسی عظمتیں ہیں قرآن عظیم کی، کیا شان ہے قرآن عظیم کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن عظیم کا ایک حرف پڑھا تو اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میں ایک حرف کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اب کسی نے اگر پڑھا الف لام میم تو یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا اگر کسی نے صرف الف لام میم پڑھا تو اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اور کون کلام الہی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مقدس کی عظمت تو ملاحظہ کریں۔ آج ہم قرآن عظیم سے بہت دور ہو گئے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے ہیں، قرآن سے آشنائی حاصل کرنے سے بہت دور ہو گئے ہیں، قرآن کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے سے ہم بہت گریز اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مزاج بتا دوں، شاید آپ اس سے اتفاق کریں گے، چونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور علماء اکرام یہاں اسٹیج پر مفتیان اکرام بھی موجود ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میرا بیٹا اچھا کپڑا پہننا چاہیے، بالکل پہننا چاہیے۔ ایک باپ کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی حلق کے نیچے اچھا لقمہ اترنا چاہیے، بالکل اترنا چاہیے۔ ایک باپ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا ایسی جگہ سوئے جو جگہ اچھی ہو، جہاں فرش اچھا ہو، بچھونے اچھے ہوں، ہو سکے تو گدے بھی بچھے ہوں۔ یقیناً بیٹا ایسی جگہ سونا چاہیے، نرم جگہ بیٹے کو باپ سلانے کی خواہش رکھتا ہے، اچھے لقمے کھلانے کی باپ خواہش رکھتا ہے، اچھا لباس پہنانے کی باپ خواہش رکھتا ہے۔ مگر کیا ہو جاتا ہے ماں باپ کو جب اپنے بیٹے کے لیے قرآن عظیم پڑھانے کے لیے، قرآن عظیم جو سب سے اعلیٰ کلام ہے، جو سب سے اونچا کلام ہے، جو اللہ کا مقدس کلام ہے، سب سے بڑی کتاب کو پڑھانے کے لیے، قرآن عظیم کو پڑھانے کے لیے جب بیٹے کے حوالے سے باپ اور ماں کے ذہن میں خیال آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں پتہ کرو یہاں کون قرآن پڑھاتا ہے۔ تو اچھا پتہ چلا فلاں صاحب پڑھاتے ہیں، کتنی فیس لیتے ہیں؟ 100 روپیہ۔ اور کوئی پتہ کرو، اچھا فلاں آپا پڑھاتی ہیں، کتنا لیتی ہیں؟ 50 روپیہ۔ اچھا وہیں پہ ڈال دو۔ بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل حق ہے۔ بتاؤ یہ حق ہے کہ نہیں؟ تم نے اگر اپنے بچوں کے جسم پہ اچھا لباس دینے کی تمنا رکھی ہے، اگر اپنے بچوں کی حلق کے نیچے تم نے اچھے لقمے اتارنے کی آرزو رکھی ہے، اگر تم نے نرم جگہ اپنے بچوں کو سلانے کی خواہش رکھی ہے، تو وہ کلام الہی جس سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں ہے، اس کو پڑھانے کے لیے آپ نے اچھے استاذ کے انتخاب کا تصور کیوں نہیں کیا؟ اچھے استاذ کو چننے کے لیے آپ کے ذہن میں خیال کیوں نہیں آیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ عربی کی نزاکت کو میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، علماء موجود ہیں اور آپ اپنے اندر یہ محسوس کر لینا۔ سیدی سرکار صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ الرحمت و رضوان نے بہار شریعت کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ذو ادا نہ ہوتا ہو اور وہ ذو کے بجائے اگر سبحان ربی العظیم زے سے پڑھ دے،
اگر سبحان ربی العظیم زے کے ساتھ پڑھے تو بہار شریعت میں حضرت نے لکھا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ توجہ کریں آپ، میں صرف ایک حرف کی بات کر رہا ہوں، ابھی صرف زے اور دو کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یا وہاں لکھا کہ سبحان ربی العظیم اگر ادا نہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھتا رہے اور دوسری طرف ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ جب سبحان ربی العظیم ادا ہو جائے تو سبحان ربی الکریم پڑھنا چھوڑ دو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جب زے اور زو کے فرق سے نماز نہیں ہوتی تو جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، معاف کیجیے گا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، اللہ معاف کرے۔ اور آپ خود پڑھ کر کے جائزہ لے لیں، ذرا خود پڑھ کے سمجھ لیں آپ کہ ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنا چھوڑیں، اپنے اندر ایک بار نظر ڈال کر کے دیکھیں۔ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ کون سا کلام جانتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری، مجھے اللہ کی یاد دلاؤ۔ ذکر ربنا یا ابا موسیٰ، فرمایا اے ابو موسیٰ مجھے میرے رب کی یاد دلاؤ۔ عرض کرتے ہیں حضور کیسے؟ کہا اللہ کا مقدس کلام سناؤ، اللہ کا مقدس کلام سناؤ۔ فرماتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھا رہا، میں نے اللہ کا مقدس کلام پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، محویت کا یہ عالم ہوا کہ ہمیں اس وقت پتا چلا کہ قرآن میں پڑھتا رہا، حضرت عمر فاروق اعظم سنتے رہے یہاں تک کہ نماز فجر کی اذان ہو گئی۔ اللہ اکبر! کیسے تھے یہ لوگ؟ اللہ کا یہ مقدس کلام کس کے اندر ہے جو قرآن عظیم کو پڑھ سکے؟ کس کے اندر طاقت ہے جو اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کر سکے؟ قرآن عظیم یہ وہ کلام الہی ہے کہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود قرآن عظیم یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم نے قرآن کو پہاڑ پہ اتارا ہوتا تو وہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے لرز جاتا، کانپ جاتا۔ قرآن کی آیت اگر پہاڑ پر اترتی تو پہاڑ بھی لرز جاتا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ سمجھے، میں یہاں ایک علمی بات کر رہا ہوں سنجیدگی سے کہ قرآن عظیم کی آیتوں کا معاملہ کیسا ہے۔ قرآن کی آیتیں کئی طریقے سے اترتی تھیں، چونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا نزول کئی طریقے سے ہوا، اس میں ایک وحی جو ہے سلسلۃ الجرس کے طور پر اترتی تھی، جس میں گھنٹی کی آواز ہوا کرتی تھی، جس میں ثقالت بہت ہوتی تھی۔ ان آیتوں کے نزول کے وقت بوجھ بہت ہوتا تھا۔ حضرت ایک صحابی رسول ہے جو کاتب وحی الہی تھے، اللہ کے پیارے حبیب نے بلایا، چلو اللہ کا مقدس کلام لکھنا ہے۔ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب از راہ شفقت اس دن فرماتے ہیں صحابی رسول کہ پیغمبر اعظم بیٹھے اور نبی کونین نے اپنے بازو میں بالکل بغل میں اپنی ران مبارک سے ٹچ کر کے مجھے بٹھایا، یہاں تک کہ بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ اللہ کے حبیب جلوہ فرما تھے اور آقا نے مجھے یوں بٹھایا تو پیغمبر اعظم کی ران مبارک میری ران پر تھوڑا سا یوں ٹچ تھی۔ دیکھ لیں تاکہ میں سمجھانا جو چاہتا ہوں آپ سمجھ لیں، یوں بس ران مبارک ٹچ تھی۔ آقا کریم نے کہا لکھو۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ۔ حافظ لوگ یہ نہ سوچیں کہ میں نے ایک ٹکڑا چھوڑ دیا ہے، میں نے جان بوجھ کے چھوڑا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اس کے بعد جو آیت اب موجود ہے وہ غیر اولی الضرر، میں نے یہ ٹکڑا چھوڑا ہے۔
لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیت اتری تھی، آقا کریم لکھوا رہے تھے، لکھو، کاتب وحی الہی نے لکھنا شروع کیا، جیسے ہی وہ لکھتے لکھتے لا یستوی القاعدون پر لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ یہ لکھ ہی رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی رسول حضرت ابن ام مکتوم نبی کونین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نابینا صحابی رسول عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی درجوں بلندیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں، گھر میں بیٹھنا میرا شوق نہیں ہے، پر اللہ کے رسول کروں کیا، آنکھ سے نظر نہیں آتا، میدان جنگ میں جاؤں تو کیسے جاؤں، بارگاہ کس کی تھی ذرا اندازہ تو لگائیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے، نبی کونین کی بارگاہ میں سوال ہو رہا ہے، اس نبی عظمت کی بارگاہ میں سوال ہو رہا ہے، جس بارگاہ کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، یہ اس بارگاہ کی عظمت و شان ہے جس بارگاہ میں مانگنے والا مانگ کر کیا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس نبی کونین کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا ہے، یہ عریضہ پیش کیا گیا ہے، آقا میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی عظمت و حرمت کے لیے میں بھی اپنا سر قلم کروانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے اسلام کے شجر توبہ کی آبیاری کرنا چاہتا ہوں، مگر اے اللہ کے پیارے حبیب میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میدان جہاد میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ جب یہ عریضہ پیش ہوا، توجہ سے سنیے، آقا کریم خاموش ہو گئے، آنکھیں بند کی، اب وہ صحابی رسول جو وحی الہی لکھ رہے تھے کیسے بیٹھے تھے؟ آقا کریم کی ران مبارک یوں ان کی ران سے ٹچ تھی، ایسے نبی نے خود بٹھایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جب خاموش ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری ران پر کسی نے پورا پہاڑ لا کے رکھ دیا ہو، اتنا بوجھ محسوس ہوا، بس یوں ٹچ تھی، اور فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے کسی نے پورا پہاڑ لا کے رکھ دیا ہو، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب نے اپنا سر اٹھایا اور پھر کہا کہ اب آیت یوں لکھو، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ وہ مومنین جو مجبور نہیں ہیں، جو مجبور نہیں ہیں، وہ مومنین جو گھر میں بیٹھے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میری ران پر ایسا لگ رہا تھا کہ پورا پہاڑ لا کے رکھا گیا ہو، اس وقت قرآن کی آیت کا یہی ٹکڑا نازل ہو رہا تھا، غیر اولی الضرر۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا ایک چھوٹا سا قرآن عظیم کی آیت کا ٹکڑا غیر اولی الضرر، جب اس کے نزول کے وقت صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایسا مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ران پر کسی نے پورا پہاڑ رکھ دیا ہو، تو پورے قرآن کی ثقالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کسی میں ہمت جو قرآن پڑھ سکے؟ ہے کسی میں ہمت جو قرآن کی تلاوت کر سکے؟ ہے کسی کے اندر جو کلام الہی کو اپنی زبان پر لا سکے؟ نہیں، مگر قرآن کی دو صورت ہے، ایک ہے قرآن کریم کا جلال اور ایک ہے قرآن کریم کا جمال۔ قرآن کا جلال مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے پاس رکھا اور قرآن کا جمال اپنی امت کے حوالے کر دیا ہے، اسی لیے بچہ بچہ امت مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن کے 30 پارے کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ تہذیب الاسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اللہ کا مقدس کلام، درود پاک پڑھنے میں اللہم صلی وسلم علیہ مولا صلی وسلم
علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کتنی عظیم الشان کتاب ہے، کتنی اعلیٰ کتاب ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، قرآن نبی کی نعت بھی ہے، قرآن عظیم آئینہ زندگی بھی ہے، قرآن دستور حیات بھی ہے، قرآن نظام زندگی بھی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کے قانون کی کتاب دنیا میں موجود ہے۔ جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، ہر مذہب کے قانون کی کتاب دنیا میں ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے قانون کی کتاب کو خود انسانوں نے لکھا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہر مذہب کے قانون کی کتاب کو انسانوں نے مرتب کیا ہے، دانشوروں نے مرتب کیا ہے، اس مذہب کے عقل مندوں نے مرتب کیا ہے، اس مذہب کے دانشوروں اور عقلاء نے مرتب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند سال گزر جانے کے بعد، انقلابات زمانہ کے بعد، ان دیگر مذاہب کے قوانین کی کتابوں میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے، ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے اسے نکال دیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے اسے ہٹا دیا جائے، اب ایسا زمانہ آ گیا اس کو یہاں شامل کر دیا جائے۔ مگر ناز کرو اپنی قسمت پہ سنی مسلمانوں، شکر کرو ادا کرو رب کائنات کا کہ پروردگار عالم نے ماں کی گود سے تمہیں ایسا مذہب مہذب عطا فرمایا ہے جس مذہب کے قانون کی کتاب کسی انسان نے نہیں لکھی بلکہ خود خالق کائنات نے نازل فرمائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اور یہی وجہ ہے کہ جب سے قرآن عظیم نازل ہوا ہے اس دور سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنے مسائل بھی درپیش ہوئے ہیں، ماضی میں بھی ان تمام سوالوں کا جواب قرآن سے دیا جاتا تھا، آج بھی دیا جا رہا ہے، اور صبح قیامت تک جتنے مسائل درپیش ہوں گے ہر سوال کا جواب قرآن عظیم سے دیا جائے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ جس خالق کائنات نے قرآن نازل کیا ہے وہ رب کائنات خود کہتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک و تر کا تذکرہ قرآن عظیم میں موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن عظیم پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے قرآن عظیم سکھائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے بہترین انسان بننا ہے تمہیں قرآن سیکھنا ہوگا، کامیاب انسان بننا ہے تمہیں قرآن سیکھنا ہوگا، اچھا انسان بننا ہے تمہیں قرآن سیکھنا ہوگا، ایک بہترین امتی بننا ہے تمہیں قرآن عظیم سیکھنا بھی ہوگا اور دوسروں کو سکھانا بھی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے پناہ ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، اور نہ یہ کہ صرف قرآن کی آیتیں پڑھائیں بلکہ ساتھ ساتھ قرآن عظیم کے معانی اور مفاہیم کو بھی ان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و رفعت پر حملہ کیا جائے تو آپ کا بچہ فوراً کھڑا ہو کر کے یہ بول اٹھے اے ظالمان زمانہ، تم جس نبی کی توہین کر رہے ہو وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، میرا نبی تو وہ ہے جس کی شان و رفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ جب پوری تکبیر۔ دنیا کے اندر ظالمان زمانہ اور اسلام کے دشمن طاقتیں پیغمبر اعظم کا کارٹون بنانے کی کوششیں کر رہی ہوں، تب آپ کا بچہ اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے کہہ سکے کہ تم نے جس نبی کی صورت بنائی ہے وہ کوئی اور نبی ہوگا، میرے نبی کی صورت تو والضحیٰ ہے، میرے نبی کے گیسوئے عنبر تو واللیل اذا سجا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، وہ کوئی اور ہوگا جس کا تم نے کہا۔ سبحان اللہ۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کریں، اور یاد رکھیں میرا وقت ہو گیا ہے، میں سوچ رہا ہوں حضرت آ جائیں، اس کے بعد جی ہاں اس کے بعد زبیر فیضی صاحب کی نعت پاک سننی ہے آپ کو، اور اس کے بعد پھر حضرت کا خطاب ہو جائے گا، لیکن مجھے ایک ذمہ داری اور دی گئی ہے چونکہ، اور لوگ بلا دیتے ہیں اسی لیے ہے نا، اب لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں بہت بڑا بھکاری بھی ہوں، لیکن مجھے اس پر فخر ہے
مجھے فخر ہے اس پر. لوگ مانگتے ہیں اپنی طبیعت اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے. یہ فقیر مانگتا ہے اشاعت دین کے لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب حق ہے. اور یہ مانگنا بھی سب کا نصیب نہیں ہوتا. مانگا بھی وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے, اور دیتا بھی وہی ہے جسے مولا توفیق دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ؟ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, مجھے بتائیں آپ پڑھائیں گے نا انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے. آمین. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, ابھی الحمدللہ ہمارے یو پی کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, یو پی میں اور بہار کے اس میں الحمدللہ یہ چیز موجود ہے. نعرہ تکبیر, تشریف نعرہ رسالت, علماء اہل سنت علامہ قاری غفران صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہ جب بچہ ابھی رکھیں آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں, ابھی جب میں بیٹھے ہیں آپ حضرات یہ محسوس کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے نا بولنا, تو ہمارے یو پی اور بہار میں یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے. لیکن وہی لوگ جب یہاں آ جاتے ہیں نا تو پتہ نہیں کیسا ذہن بدلتا ہے کہ فوراً چلو LKG ڈالو تو UKG ڈالو تو یہ کرو تو وہ کرو. قرآن کی تعلیم کی طرف تصور ہی نہیں ہوتا, اور اگر خیال ہوتا بھی ہے تو گلی کوچے میں آج تو اتنی آپائیں بڑھ گئی ہیں نا, اتنی آپائیں, معاف کرنا